अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम और फराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे उसमें सबसे पहला मौजू है हमारे पास, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से दौरे को नामुकम्मल छोड़ के जाने के हवाले से अभी तक उसकी बाज़गश्त है, और यकीनन जिस तरह से हम अपने इन प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहे हैं कि ये महज एक क्रिकेट का मामला नहीं है, महज एक दौरा न्यूजीलैंड जो नामुकम्मल रह जाने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी और बहुत गहरी साजिशें भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब भी हो रही हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों वफाकी वज़रा की जानिब से, उसमें इन्हीं साजिशों को बेनकाब किया गया है। और एक बार फिर भारत इसके पीछे, भारत की मज़मूम साजिशें रही हैं इस न्यूजीलैंड के दौरे को नामुकम्मल बनाने के हवाले से। माजी में भी इसी तरह के वाक़यात, इसी तरह की मज़मूम हरकतें, मज़मूम साजिशें तमाम होती रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, घिनौनी हरकतें भारत करता रहे, और इस बार भी ये ताने बाने उधर से मिल रहे हैं। मज़ीद तहकीकात और पेशरफ्त भी इस पर जारी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करें कि जो सार्क की जो मीटिंग्स होनी थी, क्योंकि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो 76 जो सेशन है यूएन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में, जिसका इनकाद हुआ है और जो हो भी रहा है, इसके अंदर जो सार्क की जो ममालिक थे उनकी साइड लाइन्स पर मीटिंग होनी थी, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से, नेपाल की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है सार्क सेक्रेटेरिएट की जानिब से, उसमें यह बताया गया है कि ये अब मुलाकात साइड लाइन्स पे नहीं होगी। वजूहात क्या हैं और ये अगर नहीं हो रही है तो इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर बानी जमात इस्लामी, मशहूर आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान अबुल आला मौदूदी साहब की यौम वफ़ात भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उनकी शख्सियत पर रोशनी डालेंगे। और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहला जो हमारा मौजू है उसके ऊपर हम औरिया साहब से बात करने से पहले आज जो दोनों वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी इसमें क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 31 अगस्त 2021 अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के। ये एक इसका हिंदुस्तान का एक अखबार है संडे गार्डियन। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मे फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसानुल्लाह एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह साले से। 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के, आपको पता ही है, उनकी जो बेगम है उनको एक ईमेल मिलती है। ईमेल आईडी है tehreek-labbaik@protomail.com। tehreek-labbaik@protomail.com की एक आईडी से जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। ये जो मेल है ये प्रोटॉन मेल से भेजी गई। बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा बहुत मीडिया, इस सोशल मीडिया को और साइबर सिक्योरिटी को समझते हैं, उनको पता है कि जो प्रोटॉन मेल है वो सिक्योर सर्विस होती है। इन तमाम वाक़यात के बावजूद न्यूजीलैंड टीम अपना टूर कैंसिल नहीं करती। 18 सितंबर 2021 को इंटरपोल वेलिंगटन ने इंटरपोल इस्लामाबाद को एक ईमेल जो है उसका कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है, यानी जिस डिवाइस से ये ईमेल जनरेट हुई हमजा अफरीदी की, उसकी 13 और आईडीज़ हैं पाई गई हैं। सिर्फ एक नाम उनमें डिफरेंट डाला गया है, वो है हमजा अफरीदी का नाम। जो मोबाइल सिम है वो 25 सितंबर 2019 को रजिस्टर हुई हिंदुस्तान में। पॉसिबल यूजर ऑफ दिस ईमेल आईडी इज एन इंडियन ओम प्रकाश मिश्रा फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। नाज़रीन, ये जो देखा आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने जो कुछ भी कहा, और यह साहब ये आपने भी सुना, और ये जो अभिनंदन मिश्रा साहब हैं जो संडे गार्जियन का जिसका जो हवाला दिया जाता है और जो दिया गया है जिसके अंदर ये 21 अगस्त 2021 की भी इनकी स्टोरी है जो कि पब्लिश हुई इसमें, और 18 सितंबर 2021 को भी पब्लिश किया गया। तो मजमूई तौर पे हम देखें तो इब्तदाई जो तहकीकात, बड़ी मौसर तहकीकात हुई हैं, ताने बाने तो भारत से ही मिल रहे हैं जाके। देखिए, ये बात कोई ढकी छुपी तो थी नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ऐन वक्त पे छोड़ के चली जाएगी, और उसका भारत के साथ भी ताने बाने मिल रहे थे और इंटरनेशनल सूरत हाल भी
ایسی جا رہی تھی. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے خود بتایا تھا کہ پاکستان کے اوپر جس قسم کا گھیرا تنگ کرنے کی صورتحال آ رہی ہے، پاکستان میں اس کا حملہ جو ہے سافٹ بیلی جو ہے کرکٹ ہے وہاں سے حملہ ہوگا. اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے ہمارے وزراء کا کہ فوری طور پہ بغیر تحقیق کے فوراً وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد 4 چیزیں لے کے سامنے آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چونکہ کہا ہے کہ اپنا ایبسولوٹلی ناٹ تو ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں. اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو پھر یہ سارے کا سارا چکر چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ امریکہ وہاں سے فون کرتا نیوزی لینڈ کو واپس بلاؤ بھائی اور بلا لیتا. تو پھر یہ ابھینندن کی میل اور فلانے کی میل اور اس کی میل میں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے اندر اپنے بھی کچھ سکور سیٹل کرنا چاہ رہی ہے. اب اس میں دیکھیں اب یہ احسان الاحسان کی چلو ہسٹری ہے، تحریک ٹی ایل پی کی ہسٹری تو ایسی نہیں ہے. تحریک کے جو ہے اپنا طالبان پاکستان وہ تو چلو آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی سب کچھ لڑی. اب اس میں پروٹون میل کہہ کے کہ اس کے آئی پی ایس ایڈریس تک نہیں پہنچا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، سارا کچھ کر کے ایک نام چونکہ آپ نے آج تک عدالت میں کوئی جسٹیفائی تو کیا نہیں. اساد رضوی بیچارے جو ہیں وہ اتنے عرصے سے جیل میں ہیں اور آگے بھی وہ اس کے بعد آپ نے اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک درخواست لکھی کہ ہم ایکسٹینشن چاہتے ہیں، انلیگل وہ جو ہے وہ ایکسٹینشن مانگی، عدالت میں آپ جا نہیں رہے. روز آپ جج جو ہے لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ نہیں. اب آپ شاید کیس کریٹ کرنا چاہتے ہو ٹی ایل پی کے خلاف تو آپ نے یوں لگتا ہے کہ ایک ٹی ایل پی کے بارے میں. اب ٹی ایل پی کا کوئی ماضی مجھے بتائیں، کیا انہوں نے اغوا برائے تاوان کیے؟ کیا ان لوگوں نے کوئی اس قسم کے سیلز بنائے کہ جس میں دہشت گردی ہوتی ہوگی؟ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی بندوق اور اسلحہ بردار موجود تھے؟ کوئی ایسی چیز نہیں. بڑے سے بڑے لاکھوں کے مجمع میں تھے، ایک چاقو بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. جو اس کی یعنی پھر تو اور یہ صاحب بھارت کھڑا ہو رہا ہے نا ٹی ایل پی کے خلاف. تو نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو آپ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی ایک ایسی موومنٹ جو کہ خالصتاً اس قسم کی تھی جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شدت پسندی نہیں تھی، اس کو بھارت اور یہ اس کا پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں نا اس کا آپ پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ اس کا ڈھونڈا نہیں جا سکتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے باقی چیزوں کے ساتھ اپنے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کل کو اگر ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہمارے پاس ویسے تو کوئی چیز ہے نہیں ان کے خلاف. ایک مجمع میں جلوس کے اندر آپس میں ہوا ہے، ایسا تو بے نظیر کے جب وہ ہوا تھا سانحہ ہوا تھا پورا سندھ جل اٹھا تھا. ایسا تو بار بار مختلف جگہ پہ ہوتا ہے، ان کے بھی لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے بھی مارے جاتے ہیں. ایسا تو لیاقت باغ میں بھی ہوا تھا. تو پھر کہاں اس کو دہشت گردی کے اندر کیسے گنا جائے گا؟ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کو ٹی ایل پی کو اگر یہ نکال دیتے تو شاید ان کی کیس زیادہ مضبوط ہوتا اور لوگ یقین بھی کر لیتے. لیکن ایک خاص طور پہ ایک ایسی پارٹی کو لے کے آنے کی کوشش کی جائے کہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں تھا. اب انڈیا نے اگر کیا ہے تو اس نے بھی ایک ایسی پارٹی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کل کو تحریک انصاف اپوزیشن میں ہو اور انڈیا میل جنریٹ کر دے عمران خان صاحب کی طرف کہ خبردار نکل جاؤ. کیونکہ عمران خان صاحب جب جس وقت جہاں پر میچ ہو رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہہ رہے ہوتے تھے ڈیزن سمی اور کیا کہتے تھے کہ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ان کو لے کے آ جاتے ہیں اور یہ کو میچ کریں، کہا کرتے کہ جتنا کرفیو لگا کر تو میں بھی لگا سکتا. ریلو کٹے لے کے آ جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جی یہ کرفیو لگا کر. اب آپ نے کون سا کرفیو کے بغیر کام کیا ہے؟ تو یار خدا کے لیے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ذاتی پوائنٹ سکورنگ مت کیا کرو. یہ ہم بہت بات یہ جی کرفیو لگا کر آپ نے شیخ رشید نے کیا کہا کہ اتنی تو نیوزی لینڈ میں آرمی نہیں ہے کہ جتنی ہم نے یہاں ان کو آرمی. پاکستان میں معاملہ کھیلوں سے علیحدہ ہے. او بھائی نکلو اس چیز سے. پاکستان میں انڈیا اور یہ صاحب جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بغیر تحقیق کے چیزوں کے ہم پہلے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، پھر بعد میں ایک جوائنٹ پریسرز کرتے ہیں، ان کے اندر تحقیقات میں جو چیزیں لاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتی نہیں کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، بعد میں جب چیزیں حقائق سامنے آتے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ متصادم ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ جو جسے یہاں پیش کرتے ہیں نا یہ جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. امریکن جب آخری دفعہ ملا عمر سے مذاکرات کر رہے تھے تو ملا عمر نے ان سب سے کہا، پاکستان کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اسامہ بن لادن کے لیے یہ کوئی ثبوت مجھے لا کے دکھائیں تاکہ میں اس کو اپنی شورا میں پیش کروں اور لوگوں سے کہوں تاکہ ہم اس کو آپ کے حوالے کریں اگر اس نے اتنی بڑی دہشت گردی کی ہے. تو امریکن وہاں سے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کوئی 40-45 منٹ کی ایک ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ لے کے آ گئے.
وہ ٹیپ جو تھی وہ پروجیکٹر لگا کے ملا عمر کے اس کمرے کے اندر، چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ 45 منٹ کی جو ٹیپ ختم ہوئی تو ملا عمر نے ایک سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان ثبوتوں کی بنیاد پہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کی کسی عدالت میں سزا ہو سکتی ہے؟ تو ان کے منہ لٹک گئے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو آپ روز پریس کانفرنس کرتے ہو، آپ کس کو، لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا، نیوزی لینڈ نے کیا کیا۔ آپ براہ راست کیوں نہیں کہتے ہو کہ امریکہ نے اس کو کہا ہے؟ اب جب آپ یہ کہتے ہو کہ انہوں نے انکار کی قیمت چکانی پڑی، آپ بتائیں کہ نیوزی لینڈ کو کس نے کہا ہے کہ تم یہ کرو؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ انڈیا نے میل جنریٹ کی، اور میل جنریٹ کرنے کی ضرورت تھی؟ مسئلہ ہے کہ انڈیا کرے گا، انڈیا کو کویت کے اندر آ گیا ہوا ہے، انڈیا تو آپ کا دشمن شروع سے تھا، آپ امریکہ کے ساتھ مل کر دشمن ہے۔ آپ کی منافقت نکلتی نہیں ہے، آپ حامد کرزئی سے، آپ اشرف غنی سے یعنی اور یہ صاحب ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا سچ بتایا جا رہا ہے صرف، یعنی پورا سچ سر نہیں بتایا گیا۔ یہ مٹیریل پریس کانفرنس کے نہیں ہیں۔ آپ نے کوئی زینب کے قیدی پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پر آ گئے ہو یہاں پر، یا آپ نے کوئی وہاں کے وہ پکڑے ہوئے ہیں موٹر وے کے، آپ نے وہ پکڑے ہوئے ہیں، اپنا جو ریپ کرنے والے پکڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے کہ بھئی یہ کیا انٹرنیشنل لیول کی چیزیں ہیں، اسی لیول پر آپ نے مجھے کبھی اس طرح کے ایشوز کے اندر کبھی کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو آتے دیکھا ہے ایسے پریس کانفرنس میں؟ شوق ہے بڑے، اور شوق میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیچ میں ٹی ایل پی کو ڈال کے اور مزید اپنی بات کو مشکوک کر لی کہ اب ٹی ایل پی کی اس وقت آپ دیکھیں ایک فالنگ ہے، اس کا ایک سائزبل ووٹ ہے، اس کی فالنگ کا لیول یہ ہے کہ وہ ابھی انہوں نے وہاں میں جو جلسہ کیا ہے وہ جلسہ اتنا بڑا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جلسے کو جسے کہتے ہیں پیچھے چھوڑ گیا 14 اگست کا جو جلسہ۔ تو آپ اور یہ صاحب لیکن یہ جو آپ بات کریں کہ فالوئنگ ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھارت اس کی فالوئنگ کو یہاں پہ خراب کرنا چاہ رہا ہے، یقیناً، لیکن آپ کو دبانا چاہیے تھا، آپ دبانا چاہیے تھا نا، بھارت کی اس بات کو دبانا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے، لیکن مسئلہ سمجھ ہے کہ آپ نے ایک سٹینس لے لیا ہوا ہے، اب آپ اس سٹینس کے اندر چاہتے ہیں کہ ایک اور میں بھارت کی طرف سے مل جائے، کوئی کنیکشن تو آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کبھی بھی، آپ ابھی بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ مجھے صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ بڑے واضح ہو کے آئیں۔ اب یہ جو اپنا انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھینندن مشرا کا جو ایک آپ نے لکھا ہے، اب پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے تھے، بلکہ دنیا میں بے شمار تھے کہ ابھی پاکستان کے اوپر جب معاملہ آئے گا تو سب سے پہلے کرکٹ جو ہے وہ یہاں سے غائب ہوگی۔ اب جن لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ انگلینڈ بھی جائے گا، آپ کو یاد ہے میں اور آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا انگلینڈ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انگلینڈ جانے کا 15 منٹ بعد انگلینڈ کا کال آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھینندن مشرا ہوں۔ جی ہاں یار دنیا کو دیکھتے ہوئے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہو، آپ ایک انفارمیشن منسٹر ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ویراسٹی جو ہے، آپ کی گفتگو کا طریقہ کار جو ہے اس کی اچھا، اور یہ صاحب یہ ایک چھوٹا سا ایک کمنٹ کر دیجئے گا اس پہ ایک چھوٹا کمنٹ کر دیجئے گا کہ ان تمام شواہد کے ساتھ پاکستان کسی عالمی عدالت انصاف کس جگہ ان چیزوں کو لے کے جائے گا، کوئی سنوائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، دیکھیں نا، خود اس سے زیادہ شواہد جو تھے وہ برطانیہ کے صحافیوں نے دیے ہیں، اس سے زیادہ شواہد تو برطانیہ کا ہائی کمشنر نے دیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ کرکٹ کا مسئلہ ہے، اور اس نے کہا یہ آئی پی ایل کا گیم ہے۔ اچھا، یہ گیم کہہ کے وہ اپنے آپ کو پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ گیم کا نہیں ہے، آئی پی ایل کا نہیں ہے۔ کیا 11 ستمبر سے پہلے آئی پی ایل نہیں ہوتی تھی؟ آئی پی ایل تو بہت پرانی ہے، 11 ستمبر سے پہلے لوگ کھیلتے نہیں تھے، سب کھیلتے تھے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور جس طرح کی پاکستان کی ٹیم ہے، کوئی اتنا بڑا تھریٹ بھی نہیں بن رہی دنیا کے لیے، نہ عالمی کرکٹ کے لیے، جو ہمارے حالات ہیں اس وقت کرکٹ کے۔ لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح الجھاتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں، یہ پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ کھلاڑیوں کا مسئلہ ہے، یہ کھلاڑیوں کے دباؤ میں، یہ کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں، انڈیا کی طرف اصل مسئلہ سے غائب کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی لڑائی امریکہ سے ہونے والی ہے، غور سے سنیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور امریکہ سرپرست ہوگا اس لڑائی کا۔ ٹھیک ہے، اور یہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، ذرا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے، اپنے دوسرے موضوع کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہوئی۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور جو ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر اب گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ 76 سیشن آف دی یو این جنرل اسمبلی نیو یارک کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے سائیڈ لائنز کے اوپر جو سارک جو ممالک ہیں
ان کی ملاقاتیں تھیں یہاں پہ ان سائیڈ لائنز کے اوپر، لیکن جو منسٹری آف فارن افیئرز نیپال کی ہے، وزارت خارجہ نیپال کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہونی تھی اب یہ ملاقات نہیں ہو پائے گی، اور یہ 25 ستمبر 2021 کو ہونی تھی، سائیڈ لائنز پر ہونی تھی اس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ صاحب ایسے وجوہات کیا اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ طالبان نے بھی ویسے یہ درخواست کی تھی، طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے، کہ وہ یو این کے اس اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ تو آریہ صاحب یہ دونوں چیزوں کو ذرا بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو میٹنگ کینسل ہو گئی ہے ویسے کیا وجوہات دیکھتے ہیں اس کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا، کیونکہ سارک کا کیٹر جو ہے وہ نیپال میں ہے، اور سارک اب تو بہت عرصہ ہو گیا ایک ڈیڈ باڈی بن چکی ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں جب بہت زیادہ چل رہا تھا، جب میں دھکے دے دے کے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ تم گنگا جمنا تہذیب کے وارث ہو، جب پاکستان میں یہاں سیفما کھلا ہوا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے اس طرف بھی ہم جائیں گے، تو اس وقت راجیو گاندھی ہوتا تھا، یہاں بے نظیر بھٹو ہوتی تھی، اس طرح اور بہت سارے لوگ تھے، وہاں سینا واجد نئی آئی تھی، تو یہ سارک بڑی ایکٹیو تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سارک جو تھی اور سیفما بھی تھی، یہ سب کے سب آخر میں ختم ہوتے گئے، اور اس کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ خود نریندر مودی کا کردار ہے۔ نریندر مودی جو ہے وہ اس حد تک اس کی جو پالیٹکس ہے وہ اینٹی مسلم ہے کہ جس کی حساب ہی نہیں، اور اسی وجہ سے بنیادی طور پر وہ خاص طور پہ اس نے سارک کی انسٹیٹیوشن کو تباہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے، بے شک اس میں بنگلہ دیش شامل ہے، نیپال شامل ہے، نیچے جو سری لنکا شامل ہے، پاکستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں تک وہ کابل تک وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو چندر گپت موریہ کا زمانہ تھا، جس کے بعد بندوسارا آیا تھا، بندوسارا کے بعد جو اشوک آیا تھا، یہ ساری حکومت جو ہے ایک ہندوتوا کی حکومت ہے، اور سارا علاقہ ہمارا ہے۔ تو ابھی بھی اس کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی بھی بندے نے ملاقات کی اس میں تصور نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جہاں کبھی انڈیا والے بھی ہوں گے، بنگلہ دیش والے بھی ہوں گے، سری لنکا والے بھی ہوں گے، یہ سب اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایک روایت تھی کہ وہاں سائیڈ لائن سے میٹنگ ہوا کرتی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل ٹینشنز جو بڑھ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر نا اس کا امیر خان متقی کا وہ جو بیان ہے وزیر خارجہ کا، اس کی پریس کانفرنس، اس میں جو بات ہے کہ اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور ہمارے پاس جو ایک لسٹ ہے طالبان کے خلاف، اس کا اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا ہے کہ جب آپ روز کہتے پھرتے ہو کہ تم اسی پریس کانفرنس میں اس نے اقوام متحدہ سے بات بھی کی ہے کہ ہمارا ایک بندہ بھی آپ بلاؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم ایک حکومت کر رہے ہیں، ایک پورے خطے میں 4 کروڑ لوگوں کو ہمارا ملک ہے، اور ہمارا ملک بہت اہم ہے، تو ہمیں کیوں نہیں بلاتے۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ دیکھیں، دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ جو پارٹی جیت جاتی ہے حکومت وہی بناتی ہے۔ امریکہ، روس اور برطانیہ میں جیتنے والی ایک پارٹی کی حکومت ہے، کوئی اس پارٹی سے مطالبہ نہیں کرتا کہ دوسری جماعتوں کو بھی حکومت میں حصہ دو یا دوسری پارٹیوں کے ارکان کو بھی وزیر بناؤ۔ طالبان نے 20% مسلسل جہاد فی سبیل اللہ، لاکھوں شہادتوں اور قربانیوں کے بعد کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ مکمل کامیابی طالبان کی ہے، اس لیے افغانستان کی حکومت سازی بھی طالبان کا حق ہے۔ لیکن دنیا بھر کے ممالک افغانستان کے طالبان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم دوسری جماعتوں کو بھی حکومت میں شامل کرو۔ ہم سے کہا جا رہا ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری حکومت میں تمام علاقوں، قومیتوں اور لسانی گروہوں کی نمائندگی ہوگی، اسے دوسری جماعتوں کی حکومت میں شریک کرو۔ امیر خان متقی نے پوچھا کیا یہ سچ نہیں کہ ہماری حکومت میں ملک کے تمام طبقوں کی نمائندگی موجود ہے؟ اس میں تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، نورستانی بھی ہیں، دیوار بھی ہیں، پشتون بھی ہیں۔ ہمارے وزراء میں پشتو، فارسی اور دوسری زبانیں بولنے والے گروہوں اور جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، اس لیے اپنا وعدہ تو ہم نے پورا کر دیا۔ تاہم اس مطالبے کے لیے کرین انصاف کہا جا سکتا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں، مذہبی، علاقائی، لسانی جماعتوں کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے۔ ٹھیک، آج اب اس نے کہا ہے کہ اب ساری دنیا کو تسلیم کر لیجیے کہ طالبان افغانستان کے حکمران ہیں اور ہمارے نظریے کی جیت ہوئی ہے۔ یہاں پر اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا نے ہم سے مذاکرات کیے، ایک آپ کی حکومت آئی، اور اس حکومت کے آپ کی حکومت تھی، وہ حکومت بھاگ گئی، اور جس وقت عبداللہ اور حامد خان کرزئی جو تھا، حامد خان کرزئی نہیں، اس کے بعد اشرف غنی جو تھا، اس کے درمیان انتخابات میں اختلاف ہوا تھا، اشرف غنی جو تھا اس کے اختلافات ہوئے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا بے شمار ملک ایسے تھے جنہوں نے اشرف غنی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن وہ حکومت تھی، جائز تھی، کہ حکومت تو وہاں موجود ہوتی ہے۔ حکومت کے لیے 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 علاقہ ہونا چاہیے، نمبر 2 اس کے اندر عوام ہونے چاہیے، نمبر 3 اس کی ایک حکومت ہونی چاہیے، اور نمبر 4 اقتدار اعلیٰ ہونا چاہیے، یعنی ساورینٹی۔ اس نے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں غلام اسحاق زئی بیٹھا ہوا ہے،
اب غلام اسحاق زئی جو ہے یہ افغانستان کی اس حکومت کا نمائندہ ہے کہ جو حکومت واقعی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یا تو اگر اتنے شیر کے بچے ہو, امریکہ اتنا شیر کا بچہ ہے, تو پھر تو اس کی ایگزائل حکومت کو تسلیم کرے اور اس کو ایگزائل علاقہ پکڑائے, اپنے ملک میں پکڑا دے کہ جناب اشرف غنی کی یہ ایگزائل حکومت بن رہی ہے اور ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اور اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے, ایگزائل حکومت بھی نہیں بنا سکتے, تو پھر آ جاؤ اور ہم نے اپنے سہیل شاہین صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جا کے وہاں پر افغانستان سے کی نمائندگی کریں یونائٹڈ نیشن میں, اور ہماری UN کے اندر. دیکھیں نا آپ. اچھا, اور یہ صاحب ایک چیز اور ہے جو آپ نے امیر خان متقی کی جو بات کی ساری چیزوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یعنی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا, جس کی حکومت ہوتی ہے وہی کرتے ہیں, لیکن یہ جو انکلوزیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی, بار بار پاکستان بھی اس چیز کے اوپر بات کر رہا تھا, باقی سب بھی کر رہے تھے. اب اگر امیر متقی یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کی نمائندگی ہے, اور گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو BBC کو بھی انٹرویو دیا گیا, تو پاکستان بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی جانب آنے چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وزیر اعظم پاکستان تو خود اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی انسانی المیہ بھی یا ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ جنم لے سکتا ہے. اب اگر طالبان یہ کہہ رہے, کوئی المیہ نہیں ہوتا. 5 سال انہوں نے چلایا تھا اور اس میں 1.5 سال قحط تھی, اور یونیسیف جو تھی اپنی بیکریاں بند کر کے چلی گئی تھی, اور افغانوں کے اندر سخت قحط سالی کا عالم تھا, بارشیں نہیں ہوئی تھیں, اس کے باوجود وہ سروائیو کر گئے. دیکھیں نا, عمران خان سے کوئی یہ کہے کہ بھئی تم سارے طبقوں کی نمائندگی, چلو پارٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عمران خان سے کہ سارے طبقوں کی نمائندگی کرو, تو وہ کہے جی میرے پاس دیکھیں پرویز خٹک بھی ہے پٹھانوں میں سے, ٹھیک, اور بلوچوں میں سے میرے پاس سوری بھی ہے, اور ایک دو لوگ بھی, یارمد رند بھی ہے, اور پنجابیوں میں میرے پاس اپنا کیا نام ہے محمود الرشید بھی ہے, اور ساتھ ساتھ سرائکیوں میں وہ بھی ہے. لیکن اس کو اگر ہم یہ کہیں عمران خان کو کہ نہیں پرویز خٹک کی جگہ اسفندیار ولی کو لو, یہ تو زیادتی ہے. پرویز خٹک کی جگہ تم اپنا مفتی محمود کو لو, یہ زیادتی ہے. اور بلوچوں کی جگہ تم یار مزرند کی جگہ تم اختر مینگل کو لو, یہ زیادتی ہے. اور اگر تم کو ہم یہ کہیں کہ جی شہباز شریف کی کو لو اس کی جگہ, یہ طالبان سے یہ کہہ رہے ہیں جب تک تم عبداللہ کو نہیں نام مانو گے ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے اصل زیادتی, یہ ہے اصل زیادتی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تاجک بھی ہیں, ازبک بھی ہیں, نورستانی بھی ہیں, ہمارے پاس بدخشانی بھی ہیں, یہ تمہیں نظر نہیں آتے. اگر عمران خان, سمپل سی بات ہے, عمران خان سے کہ عمران خان سے کہیں سارے طبقوں کی نمائندگی, وہ کہے گا میرے پاس پارٹی ساری جگہ پہ, تو میں کہوں گا میں نہیں مانتا ہوں. جب تک تم اسفندیار ولی ہو یا مفتی محمود کو نہیں لیتے پرویز خٹک کی جگہ, ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے وہ زیادتی جو طالبان کے ساتھ پوری دنیا کر رہی ہے. رائٹ آریہ صاحب, بالکل یہ آپ نے اس کے اوپر جو بات کی ہے. ایک بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے تیسرے موضوع کی طرف بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جماعت اسلامی کے بانی, مشہور عالم دین اور مفسر قرآن سید ابو العالی مودودی صاحب کا آج یوم وفات, اور اسی موضوع کے اوپر, اسی چیز کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر اوریہ صاحب سے بات کرتے ہیں. اوریہ صاحب ذرا ان کی شخصیت پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, مولانا مودودی کی شخصیت جو ہے گزشتہ تقریباً 300-400 صدیوں میں مسلم امہ کے اندر پیدا ہونے والی شخصیتوں میں سے سب سے بڑی شخصیت نظر آتی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی ملوکیت آئی ہے مسلمانوں کے اندر, تو مسلمانوں میں جو دین تھا وہ مدرسوں تک محدود ہو کے رہ گیا تھا, اور علماء نے یہ فرض سنبھال لیا تھا کہ چونکہ باہر تو ملوکیت آ گئی ہے سخت قسم کی, تو ہمیں دین کو اپنے اس تک محدود رکھنا ہے, اور ہمیں زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تاکہ امت کے اندر انتشار پیدا نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ 4 بڑے فقہا جو ہیں, جن میں امام مالک ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, ان سب نے دین کی ایک ایک شق کو محفوظ کیا اور لوگوں تک رکھا. لیکن ایک بات وہ ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ جب بھی دین کے اندر جو اس کی بنیاد ہے, اگر اس کو تبدیل کرنے کی کبھی کوشش کی تو لوگ کھڑے ہو گئے. اس مسئلے میں ائمہ اہل بیت جو ہیں, خاص طور پہ امام زید بن علی ہیں, یا امام نفس زکیہ ہیں, یا امام ابراہیم نفس زکیہ ہیں, ان سب نے بڑی کوشش کر کے سب کو آگے بڑھایا سارے معاملے کو. مولانا مودودی کا کمال یہ تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے جو 300-400 سال تھے, اس میں یہ ایک تصور بن گیا تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے, یہ جو لائف سٹائل ہے, یہی ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر سے ہم راستہ نکال لیں.
جیسے یورپ نے چرچ کو ویٹیکن سٹی میں بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم 3 چیزیں کر سکتے ہو، اس کو پادری کو کہا تھا، ایک تم پیدا ہونے پر بپتسمہ دے سکتے ہو، اس کے بعد تم نکاح پڑھا سکتے ہو، آئی ڈو کہلوا سکتے ہو، اور تیسرا مرنے کے اوپر تم دعائے مغفرت کر سکتے ہو۔ علماء کرام کو بھی یہی رول جو تھا وہ دے دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم اپنی نمازیں پڑھو، اپنے حج کرو، اپنی زکوٰۃ دو۔ مولانا مودودی نے جس وقت الجہاد فی الاسلام لکھی ہے، ان کا ترجمان القرآن جو تھا، انہوں نے اس لائف سٹائل کو چیلنج کیا جو پوری دنیا کے اندر اس وقت غلبے میں تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تک عرب دنیا میں بھی یہ چیز موجود نہیں تھی۔ عرب دنیا کے اندر کہا جاتا ہے وہی ہمارے والا تصور تھا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کام اچھے کر اور فیض کے اسباب بنا، لیکن انقلابی جو تصور تھا وہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بیٹل فار دا گاڈ۔ اس میں وہ لکھتی ہے کہ جب 1945 کے قریب 46 کے قریب مولانا مودودی کی کتابیں ترجمہ ہو کے جیلوں میں پہنچیں اور وہاں پر سید قطب شہید اور سید حسن بنا شہید جو تھے اخوان مسلمون کے، یہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے جب پڑھی تو ان کے ہاں اسلام کا جو انقلابی تصور ہے وہ ان کے سامنے آیا، اور پھر اخوان مسلمون کی پوری تحریک جو ہے انقلابی ہو گئی، اور ان کی جو فی ظلال قرآن ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ میں مولانا مودودی سے ان کے اثر کی محفلوں میں جایا کرتا تھا، اور خاص طور پہ میرے اوپر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے ایک وقت الحاد میں گزارا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک منکر ہو گیا ہوا تھا۔ اس کو اگر میں مولانا مودودی کی وہ فلسفیانہ کتابیں، 12-13 سال کی عمر تھی، مجھے وہ تنقیحات کے وہ مضامین جو ہیں کہ جس میں اقلیت کا فریب، وہ میں نہ پڑھتا تو شاید آج اس حالت میں نہ ہوتا، اور دین کی روشنی جو ہے وہ میرے پر دوبارہ جو ہے وہ نازل نہ ہوتی۔ ان کا بڑا احسان ہے۔ تو میں اکثر ان سے سوالات جب کرتا ہوتا تھا تو اکثر اوقات ان کے جواب اتنے آسان اور سادہ اور سیر ہوتے تھے کہ جیسے پوری بات واضح کر دی ہو۔ اور ان کی اپنا علمی کام میں تفہیم القرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ان کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، جو ماڈرن ڈے سینسبلٹی میں، مطلب دیکھیں ایک ہوتا ہے تفسیر کے اندر الجھنا، یہ اس کا مشتق یہ ہے، اس کا ماخذ یہ ہے، اس کا مصدر یہ ہے، اس کا فلاں یہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پورے کے پورے دین کے اس کو تصور کو سادہ انداز میں اور ماڈرن پرسپیکٹیو کے اندر بیان کرنا، یہ انہوں نے تفہیم میں کیا۔ پھر ان کا جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا وہ کمال کا ہے، عموماً ہم لفظ بلفظ ترجمہ کر دیتے ہیں، دنیا میں کسی چیز کا بھی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ سے کہوں آپ پنجابی ہیں تو آپ اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں کہ بلیا کی جانا میں کون، تو آپ کہیں گے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح ابر غالب کا یہ شعر ہے کہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں تو نہیں ہوتا، تو قرآن پاک کا کہاں ہو سکے گا؟ تو مولانا مودودی نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کا ترجمہ ایسے کروں گا کہ اس کا مفہوم بیان کروں گا، تاکہ اس کے ترجمے کے اندر کم از کم وہ حسن ضرور قائم رہے جو اس آیت کا حسن ہوتا ہے، جو جس کو پڑھ کے لوگوں کی آنکھ میں آنسو ضرور آئیں، جس کو پڑھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تصور جو ہے واضح ہو۔ تو ان کا ترجمہ جو ہے بڑا کمال کا ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کے اندر انہوں نے وہ تمام تر حسن کو قائم رکھا ہے کہ جو حسن جو ہے وہ ایک ترجمے کا ہونا چاہیے، کہ جس میں یہ نہیں کہ الف کا ترجمہ الف کیا گیا، بے کا ترجمہ بے کیا گیا، اور اس کا وہ نہ ترتیب بن سکی نہ وہ چیز آ سکی، اگرچہ کہ وہ بھی بہت بڑا کام تھا جو ہمارے بزرگوں نے کیا، پہلے فارسی میں شاہ ولی اللہ نے کیا، پھر ان کے بیٹوں نے کیا شاہ ولی اللہ کے، لیکن مولانا مودودی کا ترجمہ جو تھا یہ عام فہم ترجمے نے پورا ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ان سارے کاموں کے ساتھ سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تحریک بھی پیدا کریں۔ اب وہ وہاں سے آپ دیکھیں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد دلی میں آئے، دلی میں آ کے ترجمان القرآن نکالا، جمعیت دلی کے ایڈیٹر رہے، پھر وہاں سے اٹھ کے پٹھان کوٹ کے اندر ایک بے آب ہو گیا علاقے کے اندر ایک جگہ لے کے انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور آج دیکھیں جماعت اسلامی اس ایک آدمی کی فکر سے میں چل رہی ہے، آج اس کے اندر اور کوئی فکر نہیں، صرف مولانا مودودی کی فکر ہے جو روشنی کے طور پہ آگے۔ بلا شبہ، اور یہ صاحب بالکل آپ نے جو کہا ان کی شخصیت پہ گو کے وقت مختصر ہے، لیکن جتنا بھی ان کی شخصیت پر روشنی ڈالے اور گفتگو کریں وہ کم ہی لگے گا، لیکن اس مختصر وقت میں آپ نے جامع انداز میں ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ بہت شکریہ آپ کا اوریہ صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا آج کا ختم ہوا، آپ سے پھر کل ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔